मामा हम इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? अंजिश ने अपनी माँ से पूछा। बेटा हम एक बिजनेस पार्टी में जा रहे हैं। लेकिन वहाँ मामा मेरा क्या काम? पार्टी तो आपके ऑफिस वालों की है। मैंने नहीं जाना। मैं बोर हो जाऊंगी। बुरी बात अंजिश बेटा, तुम भी वहाँ एंजॉय करोगी, नए नए लोगों से मिलोगी, और सबसे बड़ी बात वहाँ सब अमीर लोग होंगे। उनकी पार्टीज बोरिंग नहीं होती, बल्कि बहुत मजे की होती हैं। नहीं मम्मा मुझे कहीं नहीं जाना, और ना ही किसी से मिलना है। आप प्लीज अकेली चली जाएं। अंजिश बस करो, कब से तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ। चुपचाप तैयार हो जाओ और चलो मेरे साथ, सानिया ने गुस्से से कहा। अंजिश माँ के तैयार तेवर देखकर खामोश हो गई और बेदिली से तैयार होने लगी। कुछ ही देर में वो तोकीर वेला पहुंच चुके थे, जहां बहुत बड़े पैमाने पर पार्टी का एहतमाम किया गया था। अंदर दाखिल होते ही अंजिश की आंखें हैरत से फैल गईं, जबकि सानिया भी चकाचौंध देखकर मुतासिर हुई। मिस्टर तौकीर ने सानिया को देखा तो फौरन उनकी तरफ आई, मगर जब उनकी नजर अंजिश पर पड़ी तो एक लम्हे को वो ठहर गया। उसकी नजरें अंजिश का जायजा लेने लगी, जिससे अंजिश बेचैन हो रही थी। हेलो प्रिंसेस, हाउ आर यू? मिस्टर तौकीर ने अंजिश की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। सानिया ने अंजिश की तरफ देखा और घूरते हुए इशारा किया कि हाथ मिलाए। अंजिश ने हिचकिचाते हुए हाथ आगे बढ़ाया, मगर जैसे ही मिस्टर तौकीर ने उसके हाथ की पुश्त पर अंगूठा फेरा, अंजिश ने फौरन अपना हाथ खींच लिया और अपनी माँ के पीछे हो गई। सानिया ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, वो असल में मेरी बेटी थोड़ी शर्मीली है, ज्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं है। मिस्टर तौकीर ने मायनी खेज मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी ऐसी ही लड़कियां बहुत पसंद हैं, जो ज्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं है। आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? आए दूसरे मेहमानों से मिलें। ये कहकर वो आगे बढ़ गया, लेकिन उसकी नजरें मुसलसल अंजिश पर जमी रहीं। अंजिश घबराहट महसूस करते हुए माँ से बोली, ममा हम घर कब जाएंगे? मैं बोर हो रही हूँ। पहले ही कहा था कि मुझे नहीं जाना, लेकिन आपने जबरदस्ती की। सानिया ने गुस्से से कहा, चुप करके बैठी रहो। तुम्हें तो हर वक्त उस बुसीदा से घर में जाने की पड़ी रहती है। जाने क्या है उसमें जो तुम बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेती? देखो कितनी जबरदस्त पार्टी है, एंजॉय करो। ये कहकर वो खुद उठकर दूसरे मेहमानों से मिलने लगी, जबकि अंजिश बेचैनी से एक तरफ बैठी रही। कुछ देर बाद तौकीर मलक उसके पास आया और कहने लगा, यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? पार्टी एंजॉय करो। अंजिश ने उसकी तरफ देखा और कहा कि नहीं, मैं इधर ही ठीक हूँ। तौकीर मलक ने उसकी कमर की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन अंजिश जल्दी से पीछे हट गई और कहा कि अंकल आप जाएं, आपके मेहमान आपका इंतजार कर रहे होंगे। अंजिश के मुंह से खुद के लिए अंकल सुनकर तौकीर मलक की आंखों में गुस्सा छलकने लगा और नागवारी से अंजिश को देखते हुए वहां से चला गया। तो तकरीबन आधी रात को पार्टी खत्म हुई तो वो दोनों घर जाते रहे। जब तौकीर साहिब ने आकर कहा, रुको, तुम दोनों को ड्राइवर छोड़कर आता है, कहाँ इतनी रात को रिक्शे में धक्के खाती फिरोगी? और साथ ही तौकीर मलक ने अपने ड्राइवर को आवाज दी और कहा कि इन दोनों को बाहिफाजत इनके घर छोड़कर आओ। तौकीर मलक की इतनी करम नवाजी पर तो सानिया खिल उठी और शुक्रिया कहते हुए वो घर के लिए निकल गई, और तौकीर कितनी देर तक दोनों को जाता हुआ देखता रहा। अगले दिन सानिया जब ऑफिस में आई तो तौकीर मलक ने उसे अपने कैबिन में बुलाया और उसकी तरफ एक पैकेट बढ़ाया। सानिया ने सवालिया नजरों से तौकीर मलक की तरफ देखा। ये तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें पसंद आएगा। सानिया ने पैकेट खोलकर देखा तो इसमें दो सोने के सेट थे, एक उसके लिए और एक उसकी बेटी के लिए। उसकी आंखों में हैरानी उतरने लगी। सर ये इतने महंगे गिफ्ट आप हमें क्यों दे रहे हैं? तौकीर मलक ने हंसते हुए कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैंने अपने सब मेहमानों को कोई ना कोई गिफ्ट दिया है, लेकिन तुम दोनों के लिए मुझे ये ज्यादा मुनासिब लगा तो मैंने ले लिया। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें पसंद आएगा। पार्टी के बाद तौकीर मलक की मेहरबानियां सानिया पर बढ़ती जा रही थीं। वो आए दिन उसे और उसकी बेटी के लिए गिफ्ट देने लगा, जिसे सानिया तो बखुशी रख लेती थी, लेकिन अंजिश को ये सब बहुत अजीब लगता था और इसने इन सब गिफ्ट में से एक भी गिफ्ट इस्तेमाल नहीं किया था। कुछ दिन बाद सानिया की प्रमोशन हो गई और वो बहुत ज्यादा खुश थी। एक दिन तौकीर मलक ने सानिया को अपने कैबिन में बुलाया। सानिया मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। जी सर हुक्म करें।
ثانیہ وہ میں تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو ثانیہ ہچکچائی، لیکن بولی، سر یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ملک نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں اور تمہاری بیٹی کو عیش کرواؤں گا، تمہیں ایک گھر بھی لے کر دوں گا، گاڑی بنگلہ سب لے کر دوں گا، اور رہی عمر کی بات، تو لڑکی لڑکے کی عمر میٹر نہیں کرتی، تم دونوں عیش کرو گی۔ کب تک یہ غریبی کی زندگی جیتی رہو گی؟ شادی تو ایک دن تم نے کرنی ہی ہے اپنی بیٹی کی، تو کیوں نہ میرے ساتھ ہی کر لو؟ سر میں سوچ کر بتاؤں گی۔ ثانیہ نے بہت سوچ کر یہ فیصلہ کیا کہ بہت عرصہ میں نے غریبی میں گزار لیا، تو کیوں نہ اب میں خود بھی عیش کروں اور انزش کو بھی ایسی ہی زندگی دوں۔ ویسے بھی شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے اور انزش بھی اسے قبول کر ہی لے گی۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس نے توقیر ملک کو ہاں کر دی تو ملک کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اسے پتا تھا کہ ثانیہ جلد ہی مان جائے گی، کیونکہ وہ ایک لالچی عورت ہے۔ جب انزش کو پتا چلا تو وہ بہت روئی اور اپنی ماں سے لڑائی بھی کی، لیکن ثانیہ نے اس کی ایک بھی نہ چلنے دی اور کہا کہ اگر تم نے انکار کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ اپنی ماں کی بات سن کر انزش مجبور ہو گئی اور اس نے بالکل خاموشی اختیار کر لی۔ ثانیہ آفس میں بیٹھی تھی، توقیر ملک نے اسے اپنے کیبن میں بلایا۔ جب وہ کیبن میں آئی تو توقیر ملک نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ، اور میں نے تم سے یہ کہنا تھا کہ شام کو اپنی بیٹی کو تیار رکھنا، میں اسے لے کر شاپنگ کے لیے جاؤں گا اور شادی کے لیے شاپنگ کرواؤں گا۔ ثانیہ خوش ہو گئی، جی سر، ہم دونوں تیار رہیں گی۔ تو توقیر ملک نے ناگواری سے ثانیہ کی طرف دیکھا، تم نہیں، صرف انزش کو تیار کرنا، میں فی الحال انزش کو اکیلے میں لے جانا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ لیں۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ ثانیہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں انزش کو تیار کر دوں گی، بلکہ تم ایسا کرو ابھی گھر چلی جاؤ اور شام تک انزش کو تیار رکھنا، میں 5 بجے اسے لینے آؤں گا۔ ثانیہ ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ کر چلی گئی۔ ٹھیک 5 بجے توقیر ملک کی گاڑی ثانیہ کے دروازے پر کھڑی تھی۔ ثانیہ زبردستی انزش کو تیار کر کے توقیر ملک کے پاس بھیجا تاکہ ملک آنکھوں میں ہوس لے کر انزش کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ ثانیہ نے اسے ڈریسنگ بھی ایسی ہی کروائی تھی، تنگ شرٹ اور ساتھ میں جینز پہنا کر، گلے میں ہلکا سا سٹالر ڈال کر ملک کے ساتھ بھیج دیا۔ اس ڈریس سے انزش کے جسم کے نشیب و افراز واضح ہو رہے تھے، جسے دیکھتے ہوئے توقیر ملک کی آنکھوں میں ہوس بھرنے لگی۔ ثانیہ کی یہ غلطی اس کے لیے کتنی بڑی سزا بن سکتی ہے، اس بارے میں ثانیہ نے بالکل سوچا ہی نہیں۔ توقیر ملک نے ڈرائیو کرتے ہوئے گاڑی کو شاپنگ مال کی طرف موڑا اور انزش کو مہنگے مہنگے ڈریس لے کر دیے، لیکن کپڑوں سے وہ ذرا بھی متاثر نہیں ہوئی۔ اس کے چہرے پر وہی بیزاری موجود تھی جو گھر سے نکلتے وقت چھلک رہی تھی۔ توقیر ملک نے اس کی طرف دیکھا اور پھر گاڑی کو ایک سنسان راستے پر لے گیا۔ انزش نے گھبرا کر پہلے باہر دیکھا اور پھر توقیر ملک کی طرف دیکھنے لگی۔ جی آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ مجھے گھر واپس جانا ہے۔ ریلیکس بیبی، چلی جانا، پہلے اپنا گھر تو دیکھ لو۔ اتنا کہہ کر توقیر ملک نے گاڑی ایک بنگلے کے سامنے روکی، لیکن انزش گاڑی سے نہیں اتری اور وہ یہی ضد کر رہی تھی کہ مجھے گھر جانا ہے۔ توقیر ملک نے غصے کے ساتھ اس کی کلائی پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے گھر کے اندر لے گیا اور اسے بیڈ پر دھکیلا اور خود کے کپڑے اتارنے لگا۔ انزش نے جب یہ سب دیکھا تو جلدی سے بیڈ سے اٹھی، لیکن اس سے پہلے توقیر ملک نے اسے دبوچ لیا اور اس کے منہ پر زور سے 2 تھپڑ لگا دیے اور اسے زبردستی سے پکڑ لیا، لیکن انزش نے توقیر ملک کے ہاتھ پر زور سے کاٹا اور خود کو چھڑوانے لگی۔ اس دوران اس کے کپڑے بھی کافی جگہوں سے پھٹ گئے، لیکن انزش نے مزاحمت نہ چھوڑی اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ایک گلدان آیا، جسے اٹھا کر اس نے زور سے توقیر ملک کے سر پر دے مارا۔ توقیر ملک بلبلا اٹھا اور نیچے بیٹھتا ہی چلا گیا۔ انزش نے ہمت کی، ایک اور گلدان اس کے سر پر دے مارا اور خود گلدان وہاں پر پھینک کر بھاگ گئی، اور اندھا دھند بھاگتے ہوئے وہ ایک گاڑی سے ٹکرا گئی۔ گاڑی میں موجود شخصیت جلدی سے باہر آئی اور اس نے انزش کو دیکھا، جو کہ بہت بری حالت میں تھی۔ اس نے جلدی سے اس کے اوپر اپنی چادر دی اور اسے گاڑی میں لٹا کر ہسپتال لے کر گیا۔ یہ ہسپتال اس کی دوست کا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایس پی بہرام تھا۔
بہرام نے جلدی سے عائزہ کو کال کی اور پوچھا کہ کہاں ہو۔ میں ہسپتال آ رہا ہوں، جلدی سے ایمرجنسی وارڈ میں پہنچو۔ بہرام کی بات سن کر وہ پریشانی سے ایمرجنسی وارڈ میں پہنچی، اور جیسے ہی بہرام کو آتے دیکھا تو اس کی طرف بھاگتے ہوئے آئی اور اس کی باہوں میں ایک لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور پوچھنے لگی کہ یہ کون ہے۔ بہرام نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، یہ میری گاڑی سے ٹکرائی ہے، اسے اچھے طریقے سے چیک کرو۔ عائزہ نے اسے جلدی سے اسٹریچر پر لٹایا اور اس کا علاج شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی اور بہرام سے کہنے لگی کہ وہ اب ٹھیک ہے، لیکن اس کی پسلی پر تھوڑی چوٹ آئی ہے، جس کی وجہ سے اس کی پسلی پر سویلنگ ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اسے ہوش کب آئے گا؟ میں نے میڈیسن دے دی ہے، کچھ ہی دیر میں ہوش آنے کے بعد ہی گھر چلا جاؤں گا، اسے اس کے گھر پہنچا کر۔ بہرام نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھتے کہا، ہاں لڑکی بھی بہت چھوٹی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ بہت برا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہے، اور اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان تھے، ہو سکتا ہے اسے کسی نے مارا ہو، اور وہ نشان کسی مرد کے لگ رہے ہیں۔ بہرام نشان دیکھ کر غصے سے آنکھیں میچ گیا۔ اتنی دیر میں عائزہ بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ بہرام، اب میری ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، میں گھر جا رہی ہوں، اگر کسی قسم کی کوئی پرابلم ہوئی تو مجھے کال کر لینا۔ بہرام سے ملنے کے بعد عائزہ چلی گئی، اور اس کے بعد بہرام کافی دیر تک وہاں بیٹھا رہا۔ لڑکی کو ہوش آنے لگا اور بہرام اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ اب آپ کیسی ہیں؟ اس کا لہجہ نرم تھا تو سخت بھی نہیں تھا۔ میں کہاں ہوں؟ اٹھ کر اس نے اپنے ارد گرد دیکھا، لیکن جیسے ہی اٹھنے لگی تو اسے دائیں پسلی پر جلدی سے ہاتھ رکھا۔ یہ ڈرامہ بعد میں کر لینا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ کون ہو اور تمہارا گھر کہاں ہے، تاکہ میں تمہارے گھر چھوڑ کر پھر اپنے گھر جاؤں۔ میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے غصے سے کہتا، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھے دارالامان چھوڑ دیں۔ اس کی بات سن کر بہرام کے اندر پولیس والا جاگ اٹھا۔ کون ہو تم؟ کوئی تمہیں مارنا چاہتا ہے کیا؟ کون ہے وہ؟ اور تم پر کسی نے ہاتھ بھی اٹھایا ہے، تمہارے چہرے پر انگلیوں کے نشان واضح ہیں، مجھے سچ سچ بتا دو ورنہ بہت برا ہوگا۔ میں انزش ہوں، کچھ گنڈے میرے پیچھے پڑے تھے، لیکن میں وہاں سے بھاگ گئی اور آپ کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ انزش نے اسے سچ نہیں بتایا اور جلدی سے کہانی بنا کر اسے سنا دی۔ بہرام نے کچھ دیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوچتے ہوئے دیکھا اور پھر اسے اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے گیا۔ وہ بہرام کی ماں جو باہر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی، اس کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور کہا کہ یہ کون ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا تو انزش بول پڑی کہ میں انزش ہوں اور بہت جلد میں اس سے شادی کرنے والی ہوں۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور بہت دفعہ ایک دوسرے سے اکیلے میں بھی مل چکے ہیں، لیکن ابھی یہ مجھ سے شادی سے انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری ماں نہیں مانے گی، اس لیے آج میں آپ کو منانے آئی ہوں، پلیز مجھے رسوا ہونے سے بچا لیں۔ انزش کی بات سن کر بہرام غصے سے بل کھاتے ہوئے اس کی طرف آیا اور کہا کہ مما یہ جھوٹ بول رہی ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو آج میری گاڑی سے ٹکرائی۔ اور اس سے پہلے کہ بہرام اپنی بات کو مکمل کرتا، رخسانہ بیگم بول پڑی اور کہا کہ بس بند کرو اپنی بکواس، مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی، اور انزش کو لے کر اندر چلی گئی۔ بہرام ان کے پیچھے آیا اور کہا کہ آپ میری ایک دفعہ بات تو سن لیں، آپ کو اپنے بیٹے سے زیادہ اس کی بات پر یقین ہے؟ تو اس کی ماں نے غصے سے اس کی طرف گھورا اور کہا کہ بس صبح تمہارا اس کے ساتھ نکاح ہوگا اور میں کوئی دوسری بات نہیں سنوں گی، اب جا کر آرام کرو۔ اتنا کہہ کر رخسانہ بیگم اٹھی اور انزش کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن نکاح خوان کا انتظام کیا۔ آپ غلط کر رہی ہیں، اس لڑکی پر یقین مت کریں۔ بہرام ایک بار پھر اپنی ماں کو یقین دلانے لگا، لیکن رخسانہ بیگم نے یقین نہیں کیا اور کہا کہ چپ چاپ وہاں بیٹھ جاؤ اور اس لڑکی سے نکاح کرو۔ بہرام غصے سے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا اور کچھ ہی دیر میں نکاح شروع ہو چکا تھا۔ انزش نے بغیر کسی خوف کے نکاح قبول کیا۔ نکاح کے بعد رخسانہ بیگم نے اپنی بیٹی سے کہا کہ انزش کو اس کے روم میں چھوڑ دو، اور بہرام تم میرے ساتھ میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ دیکھو بیٹا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن انزش ابھی بہت چھوٹی ہے، اس لیے پلیز اس کا خیال رکھنا۔
اس کی ماں نہ جانے اسے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، جسے بہرام نے انسنا کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا اور سامنے ہی انزش کو دلہن کے لباس میں دیکھا جو کہ اس کی ماں نے اسے دیا تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ اس کی طرف بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے میں اٹھایا۔ بتاؤ تم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ میں نے تمہاری مدد کی اور تم نے الٹا مجھے سب کے سامنے جھوٹا بنا دیا، میرے کردار کو گرا دیا۔ مجھے معاف کر دو پلیز، مجھے معاف کر دو۔ میں نے ایسا صرف خود کی حفاظت کے لیے کیا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میرا طریقہ غلط ہے، لیکن میرا ارادہ غلط نہیں۔ کیسے معاف کر دوں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ تم بد کردار لڑکی ہو جو پتہ نہیں کتنے مردوں کی گاڑی سے ٹکرا کر ان کی راتیں رنگین کرتی آئی ہو۔ انزش نے جب یہ سنا تو چلاتے ہوئے کہا کہ میں بد کردار نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ نیچے آواز رکھ کر بات کرو۔ اگر تمہاری آواز ذرا سی بھی میری آواز سے میرے سامنے اونچی ہوئی تو میں تمہاری زبان حلق سے کھینچ لوں گا۔ تم مجھے سڑک پر جس حالت میں ملی ہو تو میں کیسے مانوں کہ تم ایک پاک دامن ہو؟ میں پاک دامن ہوں، میرا یقین کریں۔ میں بد کردار لگتی ہوں، لیکن بہرام پر تو انتقام کا بھوت سوار تھا۔ اس نے دھکے سے انزش کو بیڈ پر دھکیلا۔ وہ سب میں دیکھ لوں گا کہ تم کتنی پاک دامن ہو، اور اپنا سارا وزن اس پر انڈیل دیا۔ انزش نیچے سے تڑپتی رہی، لیکن بہرام کو ترس نہ آیا۔ وہ انزش کو ہر پردے سے آزاد کرتا بری طرح اس پر حاوی ہو گیا اور اس پر اپنی شدتیں بے رحمی سے لٹانے لگا۔ بہرام کے عمل میں ذرا بھی نرمی نہیں تھی۔ انزش نے خود کو چھڑانے کے لیے بہت مزاحمت کی، لیکن ایک باڈی بلڈر انسان کے آگے اس نازک لڑکی کی کوئی مزاحمت نہیں چلی۔ جس عزت کو بچانے کے لیے وہ بھاگی تھی، اور وہی عزت اپنے محافظ کے ہاتھوں لٹ گئی۔ انزش کو تڑپتا دیکھ بہرام ایک لمحے کے لیے رکا تھا، لیکن ہار کر انزش نے اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اس کے ڈھیلے پڑتے وجود کو دیکھ کر بہرام جلدی سے اٹھا اور اس کے چہرے کو تھپ تھپانے لگا۔ اے اٹھو انزش، اٹھو یار، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ انزش، میں نے کہا آنکھیں کھولو اپنی۔ بہرام غصے سے دھاڑا، لیکن اگلے ہی پل انزش کے لب ہلے اور وہ آہستہ آہستہ کچھ بڑبڑانے لگی۔ مما مجھے بچا لیں، وہ بھیڑیا ہے، مما مجھے بچا لیں۔ وہ نیم بے ہوش ہو کر رو رہی تھی۔ یہ مما، آپ اس سے میری شادی نہ کریں، وہ گندا ہے، میرا یقین کریں، یہ اچھا نہیں۔ انزش کی آنکھوں سے بہتے آنسو تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ بہرام پسینے میں شرابور تھا۔ بہرام نے جب اسے ایسی حالت میں دیکھا تو غصے میں وہ خود کو کوسنے لگا، پھر انزش کو اپنے حصار میں لے کر اپنے اوپر کر کے اس کے بال سہلانے لگا۔ جب بہرام نے اس کو کمر سے پکڑ کر اپنے اوپر کرنے لگا تو انزش کی سسکی نکلی، تو بہرام کو یاد آیا کہ اس کی پسلی میں چوٹ بھی آئی تھی۔ رات کو اسے یاد نہ آیا کہ اس نے کتنی بری طرح اس پر غلبہ حاصل کیا تھا۔ وہ اتنی شدت سے اس کے اوپر حاوی ہوا جس سے انزش کو بہت تکلیف ہوئی۔ رات جب اسے معلوم ہوا کہ بہرام انزش کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا تو اسی وقت خود کو روکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ملکیت اور غصے نے اس کی سوچنے کی تمام صلاحیتوں کو ضائع کر دیا۔ اب پتہ نہیں کیسے اس پر ترس آیا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر اب وہ تکلیف دینا چاہتا تھا، اور وہ بہت حد تک کامیاب بھی ہوا، لیکن اس کے اندر کی حالت مزید بگڑ گئی۔ اسے اپنے سینے پر لٹائے اس کی نرماہٹوں کو محسوس کرتے جذبات وہ ایک دفعہ پھر حاوی ہونے لگا، تو بہرام نے اس کی گردن کو کس کرنا شروع کیا، لیکن اس دفعہ اس کے لمس میں سختی نہیں بلکہ نرمی تھی، جسے انزش نے محسوس کر کے اپنی آنکھیں کھولی نہیں بلکہ آنکھیں بند کیے وہ اس کے سینے پر لیٹی رہی۔ کچھ دیر بعد بہرام نے نرمی سے اسے اٹھایا اور کہا کہ جاؤ فریش ہو جاؤ، پھر ہم نیچے چلتے ہیں، لیکن انزش نے آنکھیں نہیں کھولی۔ تو بہرام نے اسے باہوں میں اٹھایا اور باتھ روم میں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ انزش فریش ہو کر فارغ ہوئی تو اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کے پاس تو پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ویسے ہی کتنی دیر باتھ روم کے اندر ہی کھڑی رہی۔ باہر کھڑے بہرام نے جب یہ دیکھا کہ اتنا ٹائم ہو گیا انزش باتھ روم سے باہر نہیں نکلی تو اس نے پریشانی سے اندر جھانکا اور کہا کہ کیا ہوا، تم باہر کیوں نہیں آئی؟ تو انزش نے نظریں چراتے ہوئے کہا کہ میرے پاس پہننے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرام نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور پھر الماری سے اپنا ایک ٹراؤزر شرٹ لے جا کر اسے دیا، جسے پہن کر وہ باتھ روم سے نکلی۔ بہرام نے اسے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا اور کہا کہ میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں، تم کمرے سے باہر نہیں نکلنا۔ انزش دوبارہ سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں بہرام کمرے میں واپس آیا اور کھانے کی ٹرے انزش کے سامنے رکھی۔
تو انزش نے جلدی سے اٹھ کر کھانا کھایا کیونکہ وہ 2 دن سے بھوکی تھی۔ بہرام بالکنی میں کھڑا تھا جب اس نے دیکھا کہ گیٹ سے اس کے بابا اور چچا جان گھر میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس نے انزش کی طرف دیکھا اور کہا کہ چلو آؤ ہم نیچے چلتے ہیں، میرے بابا اور چچا جان آئے ہیں، ان سے بھی مل لینا۔ اس نے چونک کر بہرام کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں نیچے کیسے جا سکتی ہوں؟ کیوں، کیا پرابلم ہے جو تم نیچے نہیں جا سکتی؟ انزش نے بے یقینی سے پہلے بہرام کو دیکھا اور پھر خود پر ایک نظر ڈالی۔ بہرام نے اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے الماری سے ایک شال نکالی اور انزش کی طرف بڑھا دی، جسے اوڑھ کر انزش اس کے ساتھ نیچے چلی گئی۔ انزش جب بہرام کے ساتھ نیچے آئی تو ناصر صاحب اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور پھر اس لڑکی کی طرف اور پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے؟ رخسانہ بیگم نے ان دونوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ انزش ہے، بہرام کی بیوی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے اور تمہارا بیٹا میل ملاپ کے بعد اس لڑکی سے شادی کرنے سے صاف انکار کر رہا تھا، لیکن میں نے کل ان کا نکاح کروا دیا۔ ناصر صاحب اٹھے اور اپنے بیٹے کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ شرم آنی چاہیے تمہیں، جو دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہوئے اپنے صاف کردار پر سب جھوٹے الزام سن کر وہ ایک دفعہ پھر غصے سے انزش کی طرف دیکھنے لگا۔ اب انزش کی بھی بس ہوئی تھی اور وہ رو کر سب کو بتانے لگی کہ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ تو میرے محافظ ہیں۔ اصل میں آنٹی، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا تاکہ میں اپنی حفاظت کی خاطر میں نے بہرام پر الزام لگا دیا، لیکن یہ سب سچ نہیں ہے۔ انزش کی بات پر سب چونک گئے اور اس کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر انزش نے جو بات انہیں بتائی اسے سن کر سب کی آنکھیں نم ہو گئیں اور بہرام بھی حیرانی سے انزش کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے اب سچ میں اپنے رات والے عمل پر شرمندگی ہونے لگی اور خود پر غصہ آنے لگا کہ کیسے ایک معصوم لڑکی کو نہیں پہچانا اور اس کی مجبوری سمجھ نہ سکا۔ رخسانہ بیگم آگے ہو کر انزش کو گلے لگایا اور کہا کہ اب تمہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا، تم میری بہو نہیں بلکہ بیٹی بن کر رہو گی اس گھر میں۔ ناصر صاحب بھی اس کے سر پر پیار دے کر بیٹھ گئے اور پھر جیسے ہی بہرام کے چچا انصر صاحب اٹھے اور انزش کو پیار دینے لگے تو انزش نے ان کے ہاتھ جھٹک دیا اور کہا کہ آپ تو مجھ سے دور ہی رہیں۔ سب لوگ بے ساختہ انزش کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگے تو انزش نے کہا کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ نے جھوٹ بول کر میری ماں سے اور مجھ سے جان چھڑوا لی اور چھپ گئے، مجھے اور میری ماں کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ کیا گناہ کیا تھا میں نے؟ کیا آپ نے مجھے بیٹی ہونے کی سزا دی ہے؟ انزش کی بات سن کر وہاں سب لوگ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگے تو انزش نے بتایا کہ یہ انصر صاحب میرے والد ہیں، جو کہ 8 سال پہلے ہی مجھے اور میری ماں کو چھوڑ کر کہیں چھپ ہو گئے تھے، اور جھوٹی خبر پھیلا دی کہ جس بس میں یہ تھے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ کھائی میں گر گئی اور کوئی بھی مسافر نہیں ملا۔ یہ سن کر انصر صاحب اپنی بیٹی کی طرف دیکھنے لگے اور کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، تمہیں غلط بتایا گیا ہے۔ اچھا تو پھر صحیح کیا ہے، وہ آپ بتا دیں۔ انصر صاحب نے مدد طلب نظروں سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا تو ناصر صاحب نے انزش کو کہا کہ ادھر آؤ، میرے پاس آ کر بیٹھو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بات کیا ہے۔ اصل میں تمہاری مما اور تمہارے بابا ایک یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، پھر ان دونوں کو آپس میں پیار ہو گیا، لیکن میرے بابا شادی کے لیے راضی نہیں تھے، تو تمہاری مما اور پاپا دونوں نے بھاگ کر شادی کر لی، اور ہمارے بابا یعنی کہ تمہارے دادا نے اس شادی کو کسی صورت قبول نہیں کیا اور انصر کو گھر سے نکال دیا۔ کچھ عرصہ تو ان دونوں کے بیچ میں سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن تمہاری مما جو کہ انصر سے اس لیے شادی کر کے آئی تھی کہ عیش کی زندگی گزارے، کیونکہ انصر امیر لڑکا تھا، لیکن جب گھر سے بے دخل ہوا تو بالکل ہی کنگال ہو گیا۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد اسے ایک چھوٹی سی فرم میں جاب ملی، گزر بسر تھوڑا اچھا ہونے لگا، لیکن لڑائیاں بڑھنے لگی۔ اسی دوران تم پیدا ہوئی تو انصر کو لگا کہ یہ غلط ہوا ہے، کیونکہ ابھی تو وہ خود کا خرچہ اٹھانے کے لائق نہیں تھا، تو تمہیں کیسے پالتا؟ یہی سوچ اسے پریشان کیے جا رہی تھی کہ ایک دن اس کی ملاقات مجھ سے ہو گئی اور میں نے جب اس کی حالت دیکھی تو مجھے بہت دکھ ہوا اور بابا سے چھپ کر میں اس کی مدد کرنے لگا، لیکن تمہاری ماں پھر بھی راضی نہ ہوئی اور زبردستی انصر سے طلاق لے لی، اور ہم سب نے بیٹی کا مطالبہ کیا تو ثانیہ بالکل بھی نہیں مانی اور کہا کہ اسے میں اپنے پاس رکھوں گی، اور تمہیں لے کر وہ کہیں چھپ گئی۔
تاکہ انصر تمہیں چھین نہ لے، اور انصر کو بتایا گیا کہ تم دونوں ماں بیٹی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مارے گئے ہو۔ یہ سن کر انزش صدمے میں اپنے والد کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بھی نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا، اور کتنی ہی دیر بعد انزش کی آواز آئی کہ مما تو آج بھی اتنی ہی دولت کی ہوس میں سب کچھ بھولی ہوئی ہیں۔ دولت کے لیے انہوں نے مجھے بھی بیچ ڈالا اور ایک درندے کے ہاتھ میں دینے کا وعدہ کر لیا۔ اس آدمی نے مما کو مختلف مہنگے مہنگے گفٹس دے کر مجھ سے شادی کرنے کے لیے منا لیا، اور مما مان گئی۔ لیکن توقیر ملک ہوس پرست انسان تھا، اسے ایک ہفتہ بھی انتظار نہ ہو سکا، اور اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہا، لیکن میں کسی طرح سے وہاں سے بھاگ آئی، اور پھر وہ سب ہوا جو میں نے آپ کو بتایا، اور بہرام سے شادی ہو گئی۔ لیکن بیٹا تم تو صرف 16 سال کی ہو، تو یہ شادی کیسے ہو گئی؟ اپنے چچا کی بات سن کر بہرام چونکا، اور اسے احساس ندامت میں گرتا ہی چلا گیا۔ جی بابا، ہوں تو میں 16 سال کی، لیکن ماما کے لالچ نے مجھے 18 برس کی کر دیا۔ انہوں نے میرا نکاح توقیر ملک سے کروانے کی خاطر شناختی کارڈ پر میری عمر 18 سال لکھوا دی۔ یہ سن کر انصر کو دکھ نے گھیر لیا، اور وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کی گئی زیادتی کو کبھی نہیں معاف کر سکتا تھا۔ اس نے انزش کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، کہیں نہ کہیں تمہاری تکلیفوں کا ذمہ دار شاید میں بھی ہوں۔ اور بہرام یہ سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی نے اتنی سی عمر میں کس قدر اذیتوں کا سامنا کیا ہے، اور اوپر سے میں بھی اس کے لیے اذیت کا ہی باعث بنا۔ انزش چلو آؤ بہرام، اب آرام کر لو، ابھی تمہاری چوٹ بھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی۔ بہرام انزش کو لے کر کمرے میں چلا گیا اور اسے بیڈ پر لٹا کر خود تیار ہونے لگا۔ انزش نے اسے تیار ہوتے دیکھا تو پوچھنے لگی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں ایک پولیس والا ہوں میڈم، اور اب میں اپنی ڈیوٹی پر جا رہا ہوں، لیکن میڈم میرے جانے کے بعد تم اچھے سے آرام کرنا۔ اوکے ٹھیک ہے۔ جبکہ بہرام کا اگلا ٹارگٹ توقیر ملک کو سزا دینا تھا، لیکن وہ بنا کسی ٹھوس ثبوت کے یہ سب نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ توقیر ملک ایک اثر و رسوخ والا آدمی تھا، اس پر ایسے ہی ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا تھا۔ بہرام نے اس کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کرنا شروع کی اور اس پر نظر رکھنے لگا کہ اچانک اسے خبر ملی کہ توقیر ملک ڈرگ سپلائی کرتا ہے، اور وہ بھی بہت بڑے پیمانے پر، اور اس کا انڈر ورلڈ سے بھی تعلق ہے۔ اب بہرام کو صرف اس بات کا انتظار تھا کہ کب وہ مال سپلائی کرے اور وہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لے۔ بہرام نے اپنے بھروسے مند 2 آدمی اس پر لگا دیے، اس کے ایک ایک پل کی خبر دیتے رہیں۔ آخر ایک دن موقع مل ہی گیا، جب رات کو تقریباً 1 بجے وہ سمندر کنارے بحری جہاز پر ڈرگز رکھوا رہا تھا، تو بہرام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ چھاپا مار دیا اور توقیر ملک کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ توقیر ملک یہ سب دیکھ کر بوکھلا گیا، اور جب اسے لاک اپ میں بند کیا گیا تو وہ چلاتے ہوئے کہنے لگا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں 1 منٹ کے اندر تمہاری چھٹی کروا سکتا ہوں۔ بہرام نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، ورنہ یہ نہ ہو کہ میں تمہاری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں۔ توقیر ملک نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم مجھے ہاتھ لگا کر تو دیکھو، تمہاری اینٹ سے اینٹ نہ بجا دی تو میرا نام توقیر ملک نہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ بہرام نے لاک اپ کھلوایا اور اسے مارنا شروع کر دیا۔ جب وہ نیم بے ہوش ہوا تو اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کا منہ اونچا کر کے کہا کہ میں تمہیں تو میری بیوی نے ہی ناکو چنے چبوا دیے تھے، کہ تم کس وہم میں ہو؟ تم اب تو دیکھ میں تجھے کہاں سے کہاں بھیجتا ہوں، تو موت مانگے گا لیکن تجھے موت نہیں ملے گی۔ ہر لڑکی کی ایک ایک اذیت کا بدلہ لوں گا جو تمہاری درندگی کے ہاتھوں روندی گئی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ توقیر ملک نیم بے ہوش تھا، مگر بہرام کے الفاظ اس کے اندر غصے کی ایک لہر دوڑا دی۔ اس نے مشکل سے آنکھیں کھولی اور زخمی ہونٹوں پر زبان پھیری۔ بہرام خان، تم نے غلط آدمی سے دشمنی مول لی ہے، وہ کراہتے ہوئے بولا۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، مگر میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا۔ بہرام نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ ابھی بھی دھمکیاں دے رہے ہو؟ میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا، تمہیں تمہارے انجام تک پہنچا کر ہی دم لوں گا، وہ سختی سے بولا اور لاک اپ کا دروازہ دھڑام سے بند کر دیا۔ دوسری طرف ثانیہ نے اپنی بیٹی کو بہت ڈھونڈا، لیکن وہ کہیں بھی نہیں ملی۔ اب وہ سچ میں پریشان ہو گئی اور خود کو کوسنے لگی۔ وہ بہت پچھتا رہی تھی کہ دولت کے لالچ میں اس نے سب کچھ ہی گوا دیا، اپنے شوہر کو بھی۔ اب اس کا واحد سہارا اس کی بیٹی تھی، وہ بھی اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کی زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔ اس کا چین سکون سب غارت ہو چکا تھا، دولت کے نشے میں وہ سب کچھ گوا چکی تھی۔
وہ اپنی ہی بیٹی کو ایک درندے کے حوالے کرنے جا رہی تھی، اور اب جب وہ بچ گئی تو اس کے پاس واپس بھی نہیں آئی تھی۔ اس احساس ندامت میں وہ دن رات تڑپنے لگی، ہر پل یہی سوچتی رہی کہ کاش وہ اپنی بیٹی کو یوں خود سے دور نہ کرتی، کاش اس نے اپنی بیٹی کی بجائے اس کی خوشی کا سوچا ہوتا۔ لیکن اب یہ سوچنے کا کیا فائدہ تھا، کیونکہ جو وقت گزر چکا تھا وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا تھا۔ بابا، میں پڑھنا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھے آگے ایڈمیشن دلوا دیں گے؟ بیٹا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تم ایک دفعہ بہرام سے بات کر لو۔ مجھے امید ہے کہ اسے کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی پوچھنا تو ضروری ہے۔ ٹھیک ہے بابا، شام کو جب وہ آئیں گے تو میں ان سے بات کروں گی۔ اب وہ بے چینی سے بہرام کا انتظار کر رہی تھی۔ شام کو جب بہرام گھر آیا تو سب لوگ جوائنٹ فیملی میں بیٹھے ہوئے تھے، بس انزش ہی نہیں تھی۔ وہ بھی سب کے پاس آ کر بیٹھ گیا تو انصر صاحب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ بیٹا، انزش آگے بڑھنا چاہتی ہے، اگر تم اجازت دو تو اس کا ایڈمیشن کسی کالج میں کروا دو۔ بہرام نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور پھر اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ جب وہ آرام سے کمرے میں آیا تو انزش بیٹھی موبائل پر مصروف تھی۔ بہرام کو دیکھ کر اس نے موبائل رکھ دیا۔ بہرام بیٹھتے ہوئے اپنے شوز اتارنے لگا تو انزش اس کے کندھے کے گرد اپنی باہیں پھیلاتے ہوئے لاڈ سے کہنے لگی، بہرام، مجھے آگے پڑھنا ہے۔ بہرام نے اس کے بازو اپنے گلے سے ہٹا کر اٹھتے ہی باتھ روم کا رخ کر لیا۔ جب وہ باہر نکلا تو انزش کو نظر انداز کرتے ہوئے الماری کی طرف بڑھا۔ انزش نے اسے دیکھا اور فوراً اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ مجھے اگنور کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے؟ بہرام نے اس کی طرف دیکھا اور بولا کہ تم نے اپنے بابا سے پوچھ ہی لیا ہے، اب مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ انزش سمجھ گئی کہ وہ ناراض ہیں، لیکن مجھے تو آپ کی اجازت کی ضرورت ہے، آپ کی اجازت کے بنا تو میں نہیں جا سکتی نا، آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ بہرام نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ انزش، مجھے بہت اچھا لگے گا جب تم ہر بات مجھ سے شیئر کرو اور مجھ سے ہی ڈائریکٹلی ہر چیز پوچھو گی، یوں بیچ میں کسی کو بھی مت لانا، چاہے وہ تمہارے گھر والے ہوں یا میرے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اور تمہارے درمیان ہر بات ڈائریکٹ ہو، نہ کہ کوئی تیسرا انسان بیچ میں آئے۔ انزش اس کی بات سمجھتے ہوئے اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، آئندہ میں خیال رکھوں گی اور ہر بات آپ سے ہی پوچھوں گی اور آپ سے ہی شیئر کیا کروں گی۔ بہرام نے کہا کہ صبح میں کالج کے ایڈمیشن فارم لے آؤں گا، پھر تم دیکھ لینا کہ کون سے سبجیکٹ میں ایڈمیشن لینا ہے۔ چلو اب سو جاؤ۔ بہرام خود بھی لیٹ گیا۔ انزش اس کے پاس آ کر اس کا بازو سیدھا کر کے بہرام کے کندھے پر لیٹ گئی۔ انزش، اپنے لیے اور میرے لیے مشکلات مت بڑھاؤ، پہلے ہی میں خود پر بہت کنٹرول کر رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ تو آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ کنٹرول کریں؟ کہہ تو کوئی نہیں رہا، لیکن تم ابھی بالغ نہیں۔ انزش نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ بالغ تو میں پہلے دن بھی نہیں تھی، لیکن پہلے دن مجھے یہ سب پتا نہیں تھا، پتا ہے اب پتا ہے تو میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں تو چاہتی ہوں کہ آپ یہ سب کریں، اور ویسے بھی آپ نے مجھے بالغ کر ہی دیا ہے، اب نابالغ والی تو بات رہی نہیں۔ انزش کی بات سن کر بہرام کہا لگا کر ہنسنے لگا اور کہا کہ بہت بڑی چیز ہو تم، اور اسے اپنے سینے سے لگا کر بھینچ لیا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں پر جھکا اور ہونٹوں سے سفر کرتا گردن تک آیا، اور پھر آہستہ آہستہ مکمل طور پر اس پر سایہ فگن ہوا، لیکن آج بہت پیار سے خود کو انزش میں اتارا تاکہ انزش کو کوئی تکلیف نہ محسوس ہو۔ انزش کی ماں بالکل پاگل ہو چکی تھی اور اسے پاگل خانے میں داخل کروا دیا گیا تھا۔ جب وہ اپنی نانوں کے گھر ان سے ملنے گئی تو نانوں نے بتایا کہ وہ تمہیں بہت ڈھونڈ رہی تھی، میری بیٹی نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کر لی اور وہ مکمل طور پر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے، اسی وجہ سے اسے پاگل خانے میں داخل کروا دیا گیا ہے، نہیں تو وہ اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتی رہتی، اور اس کے سامنے جو بھی امیر مرد آتا تو اسے بھی مارنے کی کوشش کرتی، اور صرف ایک ہی بات دہراتی کہ تم نے میری انزش کو مار دیا، کاش وہ پہلے سنبھل جاتی تو آج اتنی نوبت ہی نہ آتی۔ یہ سب سن کر انزش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کے دل میں اپنی ماں کے لیے نفرت تو پیدا ہوئی تھی، لیکن اب ان کے لیے ہمدردی پیدا ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی نانی سے اس ہسپتال کا پتہ لیا جس میں انہیں داخل کروایا گیا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے، اور جب وہاں پہنچ گئی اس کی حالت دیکھی تو بے اختیار ہو گئی اور وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ ثانیہ بیگم کسی کو بھی پہچان نہیں رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر انزش کو لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔
انزش بہت دیر تک وہیں بیٹھی اپنی ماں کو دیکھتی رہی جو خلا میں گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب ویرانی تھی۔ اس نے ہمت کر کے آہستہ سے پکارا، مما، مگر کوئی رد عمل نہیں آیا۔ وہ آگے بڑھی اور ان کے قریب جا کر بولی، مما، میں انزش آپ کی بیٹی۔ ثانیہ بیگم نے ایک پل کے لیے نظریں اٹھائی اور ان کی آنکھوں میں پہچان کی کوئی رمق نہ تھی۔ پھر وہ زیر لب بڑبڑانے لگی، میری انزش، میری انزش کو مار دیا اس درندے نے، میری بیٹی کو مار دیا۔ وہ اپنے ہی الفاظ دہرا رہی تھی، جیسے یہ ایک ایسا زخم تھا جو وقت کے ساتھ مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ انزش کا دل کٹنے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر دبایا، ماما میں زندہ ہوں، آپ کی انزش زندہ ہے، دیکھیں میری طرف۔ مگر ثانیہ بیگم نے جھٹکے سے ہاتھ کھینچ لیا، چیخنے لگی، نہیں، جھوٹ، میری انزش مر گئی ہے، سب نے مار دیا اسے۔ نرس بھاگتی ہوئی آئی اور انزش کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا، آپ پلیز دور ہو جائیں، مریضہ کو زیادہ پریشان نہیں کریں۔ انزش پیچھے ہٹ گئی، پھر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے بسی گھر کر گئی۔ وہ سوچ کر آئی تھی کہ شاید ماں اسے دیکھ کر سنبھل جائے، شاید ان کے زخم بھرنے لگیں، مگر یہاں تو وہ اپنے ہی دنیا میں قید ہو چکی تھی، جہاں انزش کے زندہ ہونے کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ بہرام جلدی سے آگے بڑھا اور اسے لے کر گھر آ گیا، لیکن گھر آ کر بھی انزش کی حالت مضطرب ہی رہی، وہ روتی جا رہی تھی۔ بہرام نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا اور سکون اور دوا دے کر سلا دیا، پھر خود بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر انزش کے پاس بیٹھ گیا۔ کمرے میں ہلکی روشنی جل رہی تھی، بہرام کی نظریں انزش کے چہرے پر جمی تھیں جو نیند میں بھی بے سکون لگ رہی تھی۔ اس کے آنسوؤں کے نشان اب بھی اس کے گالوں پر موجود تھے۔ بہرام اس کی گالوں پر موجود آنسوؤں کے نشانات پر ہونٹ رکھ کر مٹانے کی کوشش کرنے لگا اور انزش کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ انزش اپنے چہرے پر بہرام کا لمس محسوس کرتی اس کے ساتھ چپک گئی اور اس کے سینے سے لگ کر خود کو سکون پہنچانے لگی۔ بہرام نے بھی اسے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ بہرام اس کے بال سہلانے لگا اور نرمی سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ انزش اس کے لمس مزید پرسکون ہونے لگی، اس کی سانسوں کی گرمی بہرام کے سینے سے ٹکرا رہی تھی۔ بہرام نے اپنی گرفت پر مضبوط کر لی، جیسے وہ اپنی پناہوں میں ہمیشہ کے لیے قید کر لینا چاہتا ہو۔ انزش نے اپنی آنکھیں موند لی اور اس کے قریب ہوتے ہی جیسے ساری بے قراری ختم ہو گئی ہو۔ بہرام نے آہستہ آہستہ اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ انزش کو بہرام کی قربت اسے عجیب سی راحت بخش رہی تھی۔ انزش نے بہرام سے بات کر کے اپنی ماں کا اچھے سے علاج کروانا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ ثانیہ زندگی کی طرف لوٹنے لگی۔ اب وہ پہلے سے کافی بہتر ہو گئی تھی اور انزش کو بھی پہچاننے لگی تھی۔ ثانیہ کی حالت میں بہتری آتی دیکھ کر انزش کے دل سے ایک بڑا بوجھ سا اتر گیا تھا۔ وہ روزانہ اس کے پاس بیٹھ کر دیر تک باتیں کرتی، اس کا خیال رکھتی اور اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی۔ بہرام بھی وقتاً فوقتاً ثانیہ کی خیریت دریافت کرتا اور ہر طرح کی مدد کے لیے تیار رہتا۔ اب ثانیہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی سے معافی مانگی اور بہرام کا بھی شکر گزار ہوئی، کیونکہ اس نے نہ صرف انزش کی عزت بلکہ اس کی جان بھی بچائی تھی۔ پھر اس نے انصر سے بھی معافی مانگ لی، سب نے اسے معاف کر دیا کیونکہ وہ اپنے کیے کی سزا بہت بھگت چکی تھی۔ آج انزش بہت خوش تھی کیونکہ اس کا فرسٹ ایئر کا رزلٹ آیا تھا جس میں اس نے بہت اچھے نمبر حاصل کیے تھے۔ شام کو جب بہرام گھر آیا اور جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، انزش خوشی میں سے اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ بہرام، میں پاس ہو گئی ہوں اور میرے بہت اچھے نمبرز آئے ہیں، وہ خوشی سے بولی۔ بہرام نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، مجھے پتا ہے، میں نے پہلے ہی تمہارا رزلٹ دیکھ لیا تھا۔ انزش حیرت سے اسے دیکھنے لگی، واقعی بہرام؟ میں شرارت سے کہا، ہاں، اور اتنے اچھے نمبروں سے پاس ہوئی ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ یہ سن کر انزش خوشی سے چہک اٹھی، ہاں، سب مل کر سیلیبریٹ کریں گے۔ بہرام نے اسے قریب کرتے ہوئے معنی خیز نظروں سے دیکھا، سب نہیں، صرف ہم دونوں، اور وہ بھی پوری رات۔ بہرام کی بات کا مطلب سمجھ کر انزش کی سانسیں الجھنے لگیں، اس نے خود کو بہرام کے سینے میں چھپا لیا۔ بہرام نے قہقہہ لگایا اور نرمی سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر لیا۔ پھر یہ قربت مزید گہری ہونے لگی اور بہرام نے انزش کو پورے وجود سمیت اپنے پیار کے جام سے بھگو رہا تھا۔ رات خاموش تھی مگر انزش کے دل کی دھڑکنیں بہرام کی قربت میں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ اس کی مضبوط بازو میں سمٹی آنکھیں موندے اس لمحے کو محسوس کر رہی تھی۔
اس خاموش رات میں انزش کی سسکیاں گونج رہی تھیں، اور یہ سسکیاں بہرام کے کانوں میں رس گھول رہی تھیں، جسے محسوس کر کے وہ اور بھی مدہوش ہو رہا تھا اور اپنی شدت اس پر بڑھا رہا تھا۔ اور یوں ساری رات اس نے انزش کو اپنی شدتوں سے تھکا دیا تھا، اور وہ ساری رات سونے نہ دیا۔